अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। हम इस दुनिया में आए हैं और अल्लाह ताला अगर है, जावेद अख्तर कहता है, तो हमने इतने हालात देखे, इतनी तकालीफ देखी, तो हमें अल्लाह ने इन तकालीफ और मुश्किलात से निकाला क्यों नहीं है। इसकी बहुत सारी मिसालें आगे आ जाती हैं, जिसका जो इसके जवाबात हैं। और एक मिसाल यहाँ पर यही है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात भी तो अल्लाह ने पैदा किए, उन पर इतनी तकलीफ़ें आई हैं, बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ लोगों पर बड़ी बड़ी तकलीफ़ें आई हैं, तो तुम किस बात की मूली हो। मफरूज़े घड़ने वाले जावेद अख्तर, मफरूज़े घड़ने वाले अजम्पशंस की ज़िंदगी गुजारने वाले जावेद अख्तर, तुम कौन होते हो। आइए देखते हैं यहाँ पर और बहुत सारे ज़बरदस्त सवाल जवाब हैं, जिस पे बहुत ज़बरदस्त डिबेट हुई है। और इस वीडियो के एंड पे मैं भी बहुत ज़बरदस्त बातें लेके आया हूँ। अल्लाह को समझना है तो ये वीडियो आपके लिए इनफ है। आइए देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। डज गॉड एग्जिस्ट मुद्दे पर दिल्ली में बड़ी चर्चा, और चर्चा के बाद पूरे ही मुल्क में हंगामा, बल्कि पूरे मुल्क में नहीं कहा जाए पूरी दुनिया में हंगामा और बहुत सारे सवाल जवाब। और इस चर्चा को, इस बहस को एक तरीके से जिसने कराया, जिसके जहन की ये उपज थी, जिसके जहन में ये बात आई, मुफ्ती शमेल नदवी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं, और ख़ास तौर से दीन के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, और उन लोगों के ऊपर भी हम बात करेंगे कि जो दीन इस्लाम को या फिर किसी भी मज़हब को नहीं मानते। मुफ्ती शमेल नदवी साहब हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। कैसे हैं आप? बहुत मतलब जो है एक तरीके से लग रहा है कि भाग दौड़ ज़्यादा हो गई। जी बहुत ज़्यादा हो गई। ये बताइए साहब कि बड़ा अहम मुद्दा था ये, और इस मुद्दे पर हमेशा ही चर्चा, बहस और बातचीत होती रहती है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब 6-7% अगर देखा जाए अलग अलग जगहों पर, पूरी दुनिया में देखा जाए 12 से 15%, शायद 20% तक भी पहुंचते हैं ऐसे लोग जो किसी भी मतलब दीन में या किसी भी मज़हब में यकीन नहीं रखते। ये मुद्दा बहुत पुराना था और लंबे वक्त से चला आ रहा है, मगर इस मुद्दे पर इतनी बड़ी चर्चा कराने का जहन में ख्याल आया, एक आइडिया आया, और वो फिर दिल्ली में चर्चा हुई। तो ये असल में लोग सवाल पूछते हैं कि ये सवाल आया ही कैसे आपके जहन में इस चर्चा को कराने का। असल में आज से 3 महीने कबल जो है जनाब जावेद अख्तर साहब कोलकाता तशरीफ़ लाने वाले थे। वहाँ उर्दू एकेडमी के ज़रिए जो है उनको एक मुशायरे में सदर बनाया गया था, और उन्हीं दिनों, बल्कि कई उससे पहले से उनकी बाज़ वीडियोज़ बहुत वायरल हुई थी, जिनमें उन्होंने खुदा के ताल्लुक़ से बाज़ ऐसे अल्फाज कहे थे जो गैर मुनासिब थे। तो मैंने मुनासिब समझा कि मुसलमानों की तरफ से, बल्कि पूरे थीस्टिक वर्ल्ड की तरफ से जवाब जाना चाहिए, चूँकि मुसलमान ही तो नहीं है सिर्फ जो खुदा के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, बल्कि तमाम मज़ाहिब वाले मानते हैं। और इल्मी अंदाज़ में जाना चाहिए, चूँकि अब तक वो जहाँ गुफ्तगू करते आए हैं वो एक तरफ़ा गुफ्तगू करते आए हैं। वहाँ इस तरह का तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर बाकायदा मुनज़्ज़म तरीक़े से दोनों यानी ग्रुप्स को और दोनों वर्ल्ड व्यू को सामने रखने का मौका मिला हो। तो मैंने अपने असातिज़ा से मशवरा किया। मशवरे के बाद फिर हमने जो है उन्हें इन्विटेशन दी। मैं ये नहीं कहूँगा चैलेंज दिया, बल्कि कहूँगा कि इन्विटेशन दी कि आप जब कोलकाता तशरीफ़ ला रहे हैं तो ज़रूर आइए, और उसके बाद फ़ौरन जो है हम डज़ गॉड एग्जिस्ट पर यहाँ पर डिबेट करें। लेकिन चंद हालात की वजह से उनका प्रोग्राम वहाँ कैंसिल हुआ। तो उस वक्त से ईमेल के ज़रिए उनसे राब्ते में रहा। फिर ये बाज़ कंडीशंस उन्होंने रखी, बाज़ हमने रखी। फिर तकरीबन 3 महीने के कम्युनिकेशन के बाद जाकर फिर सारी चीज़ें सेट हुई, जिसे फिर आपने 20 तारीख को देखा है। अच्छा, ये चूँकि उम्र में भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से फासला है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो वो आसानी से तो तैयार नहीं हुए होंगे, तो बहुत सारी मेहनत आपने करी होंगी। और वो कंडीशंस कौन सी थी उनकी जो आपको माननी पड़ी? चूँकि उन दिनों बाज़ तंजीमों की तरफ से भी रद्द अमल आया था, और जिसकी वजह से उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ था, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद भी थे। तो उन्होंने ये मुतालबा किया कि आप जमीयत को कंडेम करें। तो मैंने कहा ये तो नहीं कर सकता मैं, ज़ाहिर है जमीयत की अपनी तारीख़ है। हाँ, अगर बाज़ चीज़ों में किसी से अगर इख्तिलाफ़ हो या अपनी जगह पे, लेकिन पूरी तंजीम को हम कंडेम नहीं कर सकते। फिर ये उन्होंने ही बात रखी कि कोलकाता में ना हो, बल्कि और ना ही मुंबई में हूँ, चूँकि मुंबई से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, किसी थर्ड शहर में, थर्ड प्लेस पे करते हैं। तो फिर दिल्ली का इंतखाब हुआ। फिर हमारी तरफ से भी कंडीशंस रखे गए, मिसाल के तौर पे लाइव का होना ज़रूरी है, हम रिकॉर्डेड नहीं रखेंगे, यानी रिकॉर्डेड हो लेकिन लाइव ब्रॉडकास्ट ज़रूरी है, चूँकि फिर आप जानते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें फिर चेंज कर दी जाती हैं उमूमन। उसके अलावा हमने ये बात रखी कि उनकी तरफ से ये बात आई कि पब्लिक प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, ख़ास लोगों को हम लोग इन्वाइट करेंगे। हमने इसको कबूल किया। हमने कहा कि इसे हम कबूल करते हैं, बशर्त ये कि 50% ऑडियंस हम बुलाएंगे, 50% ऑडियंस आप बुला लीजिए।
اور کو آرگنائزر ہماری تنظیم واہیان فاؤنڈیشن ہوگی اور آپ کی طرف سے ایک تنظیم ہوگی. تو واہیان فاؤنڈیشن اور ایک اور تنظیم ان کی طرف سے تھی جنہوں نے مل کر اسے آرگنائز کیا. تو یہی چند چیزیں تھیں. اس پر گفتگو ہوتی رہی. پھر ماڈریٹر کے اوپر بحث ہوئی کہ بھئی کس کو ماڈریٹر رکھا بدلا جائے. گیا شاید کچھ جی ہاں, ایسا پہلے ابھیسار شرما سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے خود ہی معذرت کر دی چند پرسنل وجوہات کی وجہ سے, اور بالکل ایسے وقت پہ انہوں نے معذرت کی کہ 10-15 دن باقی تھے. تو پھر اخیر کے 10-15 دن میں پھر یعنی ڈسکشن جاری رہی. انہوں نے بعض ناموں کو دیا, ہم نے بعض ناموں کو دیا, بعض ناموں کو ہم نے قبول نہیں کیا, انہوں نے ہمارے ناموں کو قبول نہیں کیا, تو چلتا رہا. پھر بالآخر جا کر الحمدللہ سب سیٹ ہوا. ابھی سن رہا تھا میں کہ کچھ یہ بھی ہے کہ کچھ کتاب بھی لکھی جائے گی, جو ڈسکشن ہوا ہے پورا اسے کتابی شکل بھی دی جائے گی. ہاں, بعض لوگوں نے تو آلریڈی دے ہی دی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, ڈیبیٹ کو اپنے اپنے حساب سے لوگ لے رہے ہیں. ایک تو امپورٹنٹ بات یہ کہ داڑھی ٹوپی والے جو مطلب جو ایک ٹیلی ویژن پر شکل دکھتی ہیں, اور کچھ لوگ جاتے ہیں ایک طریقے سے کہا جائے اسلام کی رہنمائی کرنے کے لیے, یا مسلمانوں کا رہنما بن کر کے, یا ان کی طرف سے اسپوکس پرسن بن کر کے, الگ الگ تنظیموں سے لوگ ہوتے ہیں, تو الجھ جاتے ہیں اکثر. مگر وہاں پر ڈیبیٹ دیکھنے والے لوگوں کو ایک بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئی کہ جو آپ کی طرف سے جواب آئے اس میں نہ صرف جانکاری تھی, اس میں علم کے ساتھ ساتھ جو موجودہ وقت ہے اس کے حساب سے بھی آپ نے جواب دیا. اس میں جو ہے ایک طریقے سے مصلحت بھی تھی, اور اس میں کامن سینس بھی تھا, اور اس میں لاجک بھی تھا, اس میں ہر طرح کی چیزیں نظر آئی. تو وہ بڑا مطلب لوگوں کو ایک طریقے سے ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی. محض اللہ کا فضل رہا. اصل میں یہ بنیادی مقصد تھا ہمارا اس ڈیبیٹ کے پیچھے, کہ ہم اس ملک میں ایک ٹرینڈ سیٹ کریں, اور وہ ٹرینڈ یہ ہو کہ دو مختلف ورلڈ ویو کے لوگ آپس میں بیٹھ کر, ایک ساتھ بیٹھ کر, ایک دوسرے کی عزت کر کے اپنے ورلڈ ویو کو ایکسپلین کر سکیں. اگر ہم یہ کرنے والے بن جائیں یہاں پر, اور لوگوں کے اندر اتنا تحمل آ جائے کہ دو الگ الگ ورلڈ ویو والے لوگ سامنے ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں اور آپس میں رسپیکٹفلی بات کر رہے ہیں, اس ملک میں کبھی کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا. یہ اس چیز کو سیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی ڈیبیٹس پوری دنیا میں نہیں ہوتی ہے, بلکہ آپ دیکھیں بہت سے ممالک میں اس طرح کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں, اور بہت ہی رسپیکٹفل انداز میں, اکیڈمک انداز میں ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں اس چیز کو عام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ایک بہت بڑی وجہ بنے گی ایک دوسرے کو جاننے کا, اور ایک دوسرے کے ورلڈ ویو کو جاننے کی وجہ بنے گی. تو یہ ہمارا بنیادی مقصد تھا اس کے اور یہ مقصد جو ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ کامیاب اس لیے ہوا کیونکہ آپ کی طرف سے جو ایک جو لوگوں کے جو ویوز ہیں, یا جو مطلب جو تاثرات ہیں, وہ یہ ہیں کہ ٹیمپر لوز نہیں ہوا شروع سے آخر تک. جی, تو کنٹرول کیسے کیا؟ مطلب یہ بڑا مشکل تھا نا بھائی, آپ کے مطلب ویوز کے خلاف کچھ دوسرا آدمی, اور بڑی سخت زبان بھی کئی بار استعمال ہوئی ہے. پہلے سے ذہن میں تھی یہ بات کہ بھئی ظاہر ہے ایک اکیڈمک ڈسکشن کرنی ہے. ہاں, تو اور بڑے بھی ہیں عمر میں, بشخصیت کے اعتبار سے وی رسپیکٹ ہم, اور تجربہ کار ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے. یہ بتائیے صاحب, دیکھیے چونکہ خدا ہے کہ نہیں ہے, اس کا اصل ہے کہ نہیں ہے, یہ سوال جیسے کہا کہ ہمیشہ سے ہر مطلب دور میں یہ کچھ ایک لوگ ہوتے ہیں جو کرتے رہتے ہیں, مگر پھر وہ ثبوت مانگتے ہیں. وہ جیسے کل کہہ رہے تھے کہ ڈیبیٹ میں کہہ رہے تھے کہ بھائی ثبوت کیا ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں ایسے, مطلب ہے کیا بتانا چاہیں گے, چونکہ بہت ساری بات آپ آلریڈی بتا چکے ہیں, مگر پھر بھی تھوڑا سا اور تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالیں آسان زبان میں, چونکہ بہت ساری ایسی باتیں تھیں, وہ بار بار کہتے کہ اتنی خطرناک انگریزی کیوں بول رہے ہیں, آپ آسان طریقے سے سمجھائیے. جو ملحدین ہیں یعنی ایتھیسٹ ہیں, جو خدا کے ایگزسٹنس کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں, ان کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں, اور اس کے بھی الگ الگ اسباب ہیں, ریزنز ہیں. سب سے بڑی وجہ جو عام طور پر پائی جاتی ہے, وہ ان کی زندگی میں وہ کسی نہ کسی ٹراما یا سفرنگ سے گزرے ہوتے ہیں. جب وہ کسی سفرنگ سے گزرتے ہیں اور تکلیفوں کے ساتھ گزرتے ہیں, تو ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھئی میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا, اور پھر اس کا غصہ وہ خدا پر نکالتے ہیں اس طریقے سے, اگر خدا ہے تو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے, میں نہیں مانوں گا. در حقیقت جو اکثریت ہے خدا کے انکار کرنے والوں کی, یعنی اس کے ایگزسٹنس کے انکار کرنے والوں کی, یہی سبب میں مبتلا ہے, اسی سبب کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں. در حقیقت یہ اس دنیا کے تصور اور ہماری جو دنیاوی زندگی ہے, اس کا جو مقصد ہے اور اس کی جو حقیقت ہے, اس سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے. ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں چونکہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے, ہمیں خدا کو راضی کرنا ہے, اور اس امتحان میں کامیاب اگر ہم ہو گئے تو ہمارے لیے ایسی جنت کا وعدہ ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا, اور جس کی امیجنیشن بھی کسی کے جو ہے دماغ میں نہیں آئی. یعنی اس کے بیونڈ ہے یہ,
تو اتنی بڑی جنت اور اتنی بڑی نعمت کس کو ملے گی؟ ان کو ملے گی جو اس دنیا میں سفر کر کے جا رہے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر نہیں کیا؟ کیا صحابہ کرام کو تکلیفوں کا سامنا نہیں ہوا؟ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ ایجوکیشن سسٹم جو ویسٹرن پیراڈائم کے تحت پڑھایا جا رہا ہے اسلام کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی ریلیجن کو ماڈرن ایجوکیشن سے پرابلم نہیں ہونا چاہیے، اور ہے بھی نہیں، لیکن اس اس ویسٹرن پیراڈائم میں پرابلم ہے، جس پیراڈائم کے تحت اس کو پڑھایا جا رہا ہے، جہاں پر صرف مٹیریلزم سکھایا جا رہا ہے اور سائنٹزم میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے بچے اور ہمارے وہ نوجوان سائنٹزم میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ سائنس اور سائنٹزم میں فرق ہے۔ سائنس یہ ہے کہ آپ اپنے فزیکل ورلڈ کو ایکسپلور کریں اور زیادہ سے زیادہ دنیاوی ترقیات بھی کریں، گاڈ کے سیٹ کیے ہوئے گائیڈ لائنز کے دائرے میں رہ کر۔ سائنٹزم یہ ہے کہ بس یہی ٹروتھ کو حاصل کرنے کا واحد طریقہ ہے۔ جب تک کسی چیز کے تعلق سے ایمپیریکل ایویڈنس ہمارے پاس نہ ہو، ایمپیریکل ایویڈنس کا مطلب ہوتا ہے وہ ایویڈنس جس کا تعلق ہمارے سینس آرگن سے ہو، کہ ہم کسی چیز کو محسوس کر سکیں، کسی چیز کو چھو سکیں، میجر کر سکیں، دیکھ سکیں، ناپ سکیں، تبھی جا کر ہم اسے فیکٹ مانیں گے۔ سائنس کا مدار اسی پر ہے۔ جبکہ ہمارے ورلڈ ویو کے اعتبار سے جو صحیح بات یہ ہے کہ سورس آف نالج بنیادی طور پہ 3 ہیں۔ سب سے پہلا سورس آف نالج تو یہی ہمارے سینس آرگنز ہیں۔ جیسے آپ ہمارے سامنے ہیں، میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں کہ بھئی آپ نے جو بلو کلر کا کوٹ پہنا ہے، یہ علم میں نے کیسے حاصل کیا؟ اپنی آنکھ کو دیکھ کر۔ تو یہ علم کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہو گیا۔ لیکن آپ کے تعلق سے مجھے یہی جاننا ہے کہ بھئی آپ اس دنیا میں کیسے آئے؟ تو اب میں نے آپ کو پیدا ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن اب دوسرے سورس آف نالج جو کہ عقل ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ضرور کسی نہ کسی نے انہیں جنا ہے، انہیں پیدا کیا ہے، اگرچہ میں نے آپ کو پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ معلوم چلا کہ اب ایسی بھی چیزیں ہیں جن کے تعلق سے اگر ہمیں نالج حاصل کرنا ہے تو سینس آرگنز کو چھوڑ کے اب دوسرے لیول کو اختیار کرنا ہوگا، دوسرے سورس آف نالج کو اختیار کرنا ہوگا، اور وہ دوسرا سورس آف نالج ریزننگ ہے، عقل ہے۔ اب آپ ہی کے تعلق سے مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ اس دنیا میں کیوں ہیں، آپ کا کریٹر آپ سے کیا چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا ہے، اور اس زندگی کے بعد کیا ہوگا۔ یہ ایسے سوالات ہیں، اور ان سوالات کا تعلق ایسے ڈومین سے ہے جن کا جہاں سے آپ نالج نہ سینس آرگنز کے ذریعے جان سکتے ہیں، نہ محض اپنی عقل کے ذریعے جان سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو تیسرے سورس آف نالج کی ضرورت پڑے گی، وہ ہے ریویلیشن، وہ ہے خدا کی وحی۔ تو خدا کی وحی ان چیزوں کو ڈسکس کرتے آتی ہیں جنہیں ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور عقل کے ذریعے، مجرد عقل کے ذریعے حاصل نہ کر پائیں۔ لیکن ماڈرن ویسٹرن جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے، اس نے لوگوں کو یہ پڑھا دیا کہ سورس آف نالج صرف ایک ہے، وہ ایمپیریکل ایویڈنس ہے۔ اب ظاہر ہے جب ایمپیریکل ایویڈنس ہے، صرف فزیکل ورلڈ کو ہی تو ہم جان سکتے ہیں نا، اور گاڈ فزیکل تو نہیں ہے، خدا فزیکل تو نہیں ہے، وہ کسی اس کے اوپر فزکس کے لاز تو اپلائی نہیں ہو سکتے، وہ کسی فارم اینڈ شیپ کا محتاج تو نہیں ہے۔ تو آپ خدا کو جاننے کے لیے کیسے امپیریکل ایویڈنس کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک بچکانہ مطالبہ، اور اس کی مثال میں نے دی تھی کہ میٹل ڈیٹیکٹر سے آپ پلاسٹک ڈیٹیکٹ کرنے چلے، تو یہ تو بچکانہ چیز ہے۔ جی اچھا دیکھیے، بہت ساری چیزیں، چونکہ وہ سوال وہاں پر بھی آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بھائی نیچر جو ہے وہ انصاف نہیں کرتی۔ میں نے دیکھا کمنٹس میں بھی جو نوجوان نسل ہے وہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہ رہی ہے کہ وجہ کیا ہے اور اس کی ذمہ داری کس کی ہے۔ کیا ذمہ داری جو ہے جو مخلوق ہے یا جو انسان ہے یا جو الگ الگ جو اسٹیٹس ہیں انہی کی ذمہ داری ہے یا کس کی ہے؟ اس دنیا میں انصاف کو قائم کرنے کی ذمہ داری ہم انسانوں کی ہے، اور اسی لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے۔ اللہ رب العالمین نے جب پہلے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس زمین میں خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اب اس خلیفہ کا کام کیا ہے؟ وہ اللہ کے کمانڈز کو نافذ کرے گا۔ اب جو یہ سوال ہوتا ہے نا کہ اگر خدا ہے تو ظلم کیوں ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس زندگی میں اگر ظلم نہ ہو اور غلط کام کرنے کا ہمارے پاس فری ول نہ ہو تو ہماری اکاؤنٹیبلٹی تو میننگ لیس ہے۔ یعنی ہم اس دنیا میں اگر آئے ہیں تو خدا کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں، اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایول تو ہونا چاہیے نا۔ یعنی آپ کے پاس اگر فری ول ہی نہ ہو، یا آپ کو صرف ایک ہی آپشن ملے، ایگزام میں ایم سی کیوز آپ کو دیے جائیں کہ نیچے دیے گئے 4 آپشنز میں سے صحیح آپشن کو سلیکٹ کریں اور ایک ہی آپشن ہو، تو وہ ٹیسٹ میننگ لیس ہے۔ کیسے ٹیسٹ ہوگا؟ یعنی وہ لازمی طور پہ آپ کو غلط آنسرز بھی دیے جائیں گے، صحیح بھی دیے جائیں گے، اب آپ کو انتخاب کرنا ہے کہ صحیح آنسر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں
ایول بھی موجود رکھا جائے گا اور گڈ بھی موجود رکھا جائے گا اور آپ کو فری ول بھی دیا جائے گا. اب آپ اپنے فری ول سے صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ اصل مقصد ہے. اپنے فری ول سے آپ اس دنیا میں انصاف کو نافذ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ اصل امتحان ہے. اب اگر انصاف ہمیشہ اس طرح لازم ہو جاتا ہے اس دنیا میں کہ کوئی ظلم نہ ہوتا اور کوئی ایول نہ ہوتا، تو پھر اس انسان کے پاس فری ول ہی نہیں رہتا. وہ تو مجبور ہوتا نا خیر کو سلیکٹ کرنے پہ، تو وہ روبوٹ کی طرح ہو جاتا. اور جب روبوٹ کی طرح ہو جائے تو پھر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو پھر ریوارڈ بھی نہیں ہے، پنشمنٹ بھی نہیں ہے، جنت بھی نہیں ہے، جہنم بھی نہیں ہے. تو یہ زندگی کے بالکل انصاف والی زندگی، امن و امان والی زندگی، ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے، اس زندگی کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، دنیا نہیں بنائی ہے. اس دنیا میں یہاں تو سب پرابلم آئیں گی، جدوجہد بھی کرنی پڑے گی، اور ایک جگہ پاور بہت زیادہ ہوگی، ایک جگہ پاور نہیں ہوگی. اور آپ کو اسٹرائیو کرنا ہے کہ کیسے ہم مظلوموں کی مدد کریں. اگر ظلم ہو رہا ہے تو اب آپ کا بھی امتحان ہے کہ آپ ظلم کو کس طرح ختم کرتے ہیں اپنے فری ول سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے، یہ جو ایتھیسٹ کی جو تعداد ہے ہندوستان میں بھی الگ الگ آنکڑے آتے ہیں، میرا خیال کہ 2-3% کے آس پاس ہے، کئی بار اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. پوری دنیا میں دیکھیں تو شاید 20-22% کے قریب شاید یہ گھومتی ہے سب ملا ملو کر کے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اسلام میں آ رہے ہیں، مگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں اسی ٹائم پر جو اسلام سے باہر بھی ہو رہے ہیں، یا تو وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں یا پھر کسی اور مذہب کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر وہ چلتا ہے ایکس مسلم، یہ تمام چیزیں. تو وجہ کیا ہے؟ مطلب اسلام چھوڑنے والوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے. اس کی وجہ بھی قرآن میں اللہ نے بیان کر دی ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. دیکھو دین واضح ہو گیا ہے. اگر تم دین سے پھر کے جاؤ گے نا، اللہ تمہارے بدلے میں ایسی قوم کو کھڑا کر دے گا جو تم سے بہتر ہوں گے، تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اور ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی ایک تعداد ایسا یقیناً ایسا ہے کہ وہ اسلام سے ہٹ جا رہی ہے، لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ ایک بڑی تعداد جو غیر مسلموں کی اسلام میں آ رہی ہے وہ ان سے زیادہ ایمان پر قائم ہے. اللہ کا دراصل جو ہے یہ اعلان پہلے ہی قرآن کریم میں اللہ نے کر دیا کہ یہ دین ایمان دراصل ایک نعمت ہے، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر آپ نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی ڈاؤٹ آ رہا ہے، کوئی شبہ آ رہا ہے، تو اسی لیے میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر شبہات کی وجہ سے، ڈاؤٹس کی وجہ سے وہ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، کوئی بھی ڈاؤٹ آپ کے ذہن میں آئے تو سب سے پہلا اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں آئے یہ بات کہ اس سوال کا جواب میرے پاس فی الحال نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کے پاس نہیں ہے. اگر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اچھا اسلام کے پاس جواب ہی نہیں ہے. نہیں، آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو تلاش کرنا ہوگا، آپ کو ماہرین سے پوچھنا پڑے گا، اپنے سفر کو جاری رکھنا پڑے گا. یہ آرگیومنٹ فرام لمیٹڈ پرسپیکٹیو اسے کہتے ہیں. یہ ایک فیلسی ہے کہ میرا جو پرسپیکٹیو ہے میں جیسے سمجھ رہا ہوں بس وہی ٹرو ہونا چاہیے. ہمیں اس سے آگے بڑھنا پڑے گا. ڈاؤٹس کا آنا موجودہ زمانے میں بالخصوص یہ ایک عام بات ہے. ڈاؤٹس آ سکتے ہیں، لیکن ان ڈاؤٹس کا علاج کرنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا کبھی یہ نہ سمجھیں کہ کسی حکم کے تعلق سے ڈاؤٹ آ رہا ہے تو اسلام کے پاس جواب نہیں ہے، بلکہ تلاش کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جواب ملے گا. اچھا، بہت ساری چیزیں ہیں، لاسٹ کے 2-3 سوال ہیں، اور اس میں چاہوں گا کہ چونکہ دیکھیے پیغام جو ہے آپ کی طرف سے جا رہے ہیں اور وہ بہت مطلب ایک طریقے سے امپیکٹ فل ہے، اور نوجوان نسل کو بہت زیادہ ضرورت بھی ہے، اور نوجوان نسل کی یہ بھی بات سچ ہے کہ وہ ریلیجیس بھی بہت زیادہ ہے، اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں، مگر پھر بھی تھوڑا سا ادھر ادھر کئی بار ہو جاتے ہیں. امیج بن جاتی ہے مسلمانوں کی کہ وہ تو جہادی ہیں، اور جہاد کا مطلب جو ہے یہ بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ بہت غلط طریقے سے 2 طرح کے جہاد ہیں، مگر ان کو الگ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور میڈیا کا اس میں بڑا رول ہے. لو جہاد اور لینڈ جہاد اور نہ جانے تھوک جہاد اور کیا کیا چلتا ہے. اسلام کی یہ ایک تصویر بنانے کی، اسلام کے ماننے والوں کی تصویر بنانے کی کوشش کی گئی ہے. راستے کیا ہیں باہر نکلنے کے؟ راستے یہ ہے کہ رسول اللہ کی سیرت کو عام کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی لوگوں کو بتائیے کہ بھئی اگر آپ جہاد کا مطلب ٹیررزم سمجھتے ہیں تو ان کی زندگی پڑھ کے تو سمجھ میں آ رہا ہے جہاد ٹیررزم کو ختم کرنے کا نام ہے. جہاد ٹیررزم نہیں ہے بلکہ جہاد ٹیررزم کو ختم کرنے کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیے، کتابوں کے ذریعے، پیمفلیٹس کے ذریعے، بکلیٹس کے ذریعے، اور اس کے علاوہ آرٹیکلز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، اور لوگوں کو بتائیں کہ بھئی جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے مین اسٹریم میڈیا میں یا کہیں پہ بھی چل رہا ہے، یہ ایک طرف، اور حقیقت آپ دیکھیں کہ کیا ہے. اب آپ بتائیں کہ مظلوم اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اگر اسٹرائیو کر رہا ہے تو کیا آپ اسے ٹیررزم کہیں گے؟ بھئی ہمارے ملک میں انگریزوں سے مقابلہ کیا گیا نا، انگریزوں کے نزدیک سارے ٹیررسٹ تھے جنہیں ہم فریڈم فائٹر کہتے ہیں، تو وہ ان کا پرسپیکٹیو تھا، یہ الگ پرسپیکٹیو ہے، یہاں کے لوگوں کا پرسپیکٹیو تھا. تو کسی بھی پوائنٹ کو یا کسی بھی مسئلے کو جاننے کے لیے آپ کو اس کو براڈر اینگل سے دیکھنا پڑے گا. صرف ایک مختصر چیز کو نہیں دیکھنا ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہے، وہ سرجری کرتا ہے،
اب آپ آؤٹ آف دا کانٹیکس ایک ڈاکٹر کو دکھائیں کہ وہ ہاتھ کاٹ رہا ہے تو یہ کتنا خطرناک لگے گا. لیکن یہ ہو گیا لمیٹڈ پرسپیکٹیو. اب اس کو براڈر آپ اس کے پکچر سے دیکھیں کہ اچھا ڈاکٹر اس لیے کاٹ رہا ہے چونکہ اس کے ہاتھ میں کینسر ہے, اگر اس ہاتھ کو نہ کاٹا جائے تو کینسر پورے جسم میں پھیل جائے گا. اب بتائیے ڈاکٹر ظالم ہوا یا رحم کرنے والا ہوا؟ واقعہ وہی ہے, بس پرسپیکٹیو چینج ہو گیا. بس آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن آ گئی, آپ نے زیادہ براڈر پکچر کو دیکھ لیا تو آپ کو اس کے پیچھے کے وزڈم سمجھ میں آ گیا. یہی معاملہ جہاد کا ہے کہ جہاد میں بس یہ دکھایا جاتا ہے کہ بھائی جنگ ہو رہی ہے, لیکن کون جنگ کر رہا ہے, کس سے جنگ کر رہا ہے, کیوں جنگ کر رہا ہے, کس کانٹیکس میں جنگ کر رہا ہے. جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے تو آپ بھی جو ہے پھر اپنے آپ کو شاید جہادی کہنے لگ جائیں. ہاں نہیں ٹھیک ہے, اس کے اوپر لگاتار بحث ہوتی ہے. ابھی مولانا مدنی صاحب نے کہا, پھر اس کے اوپر انہوں نے وضاحت بھی دی کہ اس کا مطلب کیا تھا. دیکھیے ہندوستان کے مسلمانوں کی بہت ساری پرابلمس ہو رہے ہیں. ایک طرف جہاد کو لے کر کے بات ہو جاتی ہے, دوسری طرف جہالت کو لے کر کے بات ہوتی ہے. بات ہوتی ہے کہ ان کے علاقے جہاں سے شروع ہوتے ہیں ٹوٹی سڑکیں, گندگی اور یہ تمام چیزیں, وہ سب چیزیں ایک امیج بن کر کے رہ گئی ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کے 4-5 آپ کو جو لگتا ہے کہ یہ ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی سخت ضرورت ہے, اور وہ آہستہ آہستہ, کیونکہ لکھا سب کچھ ہے کتابوں میں, عمل ہی اصل ہے. جب تک عمل نہیں کریں گے کیسے کام ہوگا؟ تو کون سے 4-5 ایشوز ہیں جن کو لے کر کے بڑے پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اتحاد قائم کریں. ہمارے یہاں ایک بہرحال پہلے کے مقابلے میں اب یہ اس میں تبدیلی نظر آ رہی ہے, اب لوگ متحد ہو رہے ہیں, اور اس کی خود مثال یہ 20 تاریخ کی ڈیبیٹ ہے. اللہ کا فضل ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جان کر کہ ہر مکتبہ فکر کی طرف سے تائید ملی, چاہے دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, ان سب کے اسکالرز اور علماء کے میسیجز میرے پاس آ رہے ہیں اور سب مبارکباد دے رہے ہیں, سب شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ بہت بہت شاندار یہ پیغام گیا ہے. کامن گراؤنڈز میں اور کامن ایشوز میں ہمیں متحد ہونا پڑے گا, سب سے اہم چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ تمام اسباب اور تمام چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سب سے پہلے ہے, یہ پرائمری درجے کی چیز ہے. اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دی, اس کے بعد ہم دنیا کے جتنے اسباب اختیار کر لینا, اللہ کی تائید ہمارے ساتھ نہیں رہے گی. اور اسی چیز کو قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. 2 کرائٹیریا اللہ کی مدد کی. سب سے پہلی چیز, پہلی شرط, اطیعوا اللہ و رسولہ, واطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. دوسری چیز, ولا تنازعوا, آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرو, متحد ہو جاؤ. جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ تمہارے اندر جمع ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے ساتھ رہے گا. صبر کرو, مقابلہ کرو, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی. آج ہمارے یہاں ایک طبقہ تو ایسا ہے جو محض مخصوص عبادتوں ہی کو کروانے کا قائل ہے, اور اسباب کو اختیار کرنے اور اس میں جد و جہد اور جس میدان میں جیسے افراد کو جانا چاہیے اس کی اہمیت ہی نہیں. دوسرا طبقہ ایسا ہے کہ دین پہ عمل کرنے کی کوئی اہمیت نہیں, لیکن دنیاوی اسباب کو اختیار کرنے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. بیلنس بنانا بہت ضروری ہے. بیلنس بنانا ضروری ہے کہ آپ دین کی بھی اطاعت کریں اور اسباب بھی اختیار کریں, اور جو اسباب اختیار کریں دین کے گائیڈ لائنز کے مطابق کریں. اب اللہ کی نصرت اور تائید آئے گی. میں ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں یہ کہہ کر, لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن سوشل ایشوز میں پروٹیسٹ کرنا ٹھیک چلے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, ایک الگ معاملہ ہے, کب کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے پروٹیسٹ سے, جو کہ ہو سکتا ہے ایک سبب ہو, لیکن ہم اللہ کی اطاعت ہی نہیں کر رہے ہیں اور اسباب اختیار کر رہے ہیں, تو اللہ کی تائید کہاں سے آئے گی؟ یہ صحابہ کے منہج سے ہٹنا ہوا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت, دین کو ہم نہیں چھوڑیں گے, فرائض پر پابندی, سنتوں کی پابندی اور اللہ کے گائیڈ لائنز کو فالو کرنا. اب آپ اسباب اختیار کریں. جب دونوں چیزوں کو جمع کر لیں, دیکھیں آج بھی وہ اللہ موجود ہے جس نے بدر میں فرشتوں کو نازل کیا تھا, آج بھی نازل ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور بہت سارے, ایک نہیں بہت سارے ہیں, ابابیل بھی آئی, وہ بھی ایگزامپل ہے. ایک آخری سوال یہ کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے, چونکہ بہت سارے لوگوں سے بات ہو رہی ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ فلاں صوبے میں آئیں, آپ فلاں شہر میں آئیں اور جو ہے آپ کی طرف سے بات رکھی جائے. تو یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ چلتا رہے گا یا کیا رہے گا آگے کی پلاننگ؟ دیکھیں یہ اللہ جب تک چلائے گا چلتا رہے گا. اللہ رب العالمین, میں بڑا ہی کمزور سا آدمی ہوں اور میں اپنے آپ کو اتنا اہل نہیں سمجھتا کہ ہر ایک کے سامنے انٹرویو دوں اور بیٹھوں اور بات کروں. مجھ سے بڑے علماء موجود ہیں, ایسے افراد موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں, مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کر سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میڈیا ان کو کوریج نہیں دیتا, تو وہ حضرات زیادہ اہل ہیں کہ آپ کے سامنے بیٹھیں اور وہ زیادہ اچھے جوابات دے سکتے ہیں. تو بس اللہ جتنی خدمت لے لیتا ہے میں اس کے لیے تیار. ہم سے بات کی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.
تو ناظرین گرامی یہ تھی آج کی انتہائی اہم اور انٹرسٹنگ ویڈیو، کیونکہ ڈز گاڈ ایگزسٹ کے اوپر یہ بہت زبردست ٹاپک ہے اور اس پہ باتیں آ رہی ہیں، اور یہاں پر آخر میں اینڈ میں آپ کو اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے میری دلیل کوئی سی بات میں میرے دماغ میں سمجھ آئے یا نہ آئے، میں پھر بھی اللہ کو مانتا ہوں، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ پہلی بات یہاں پر آئی تھی کہ دنیا میں ایتھیسٹ لوگ کتنے ہیں، تو دنیا کی کل آبادی کے مقابلے میں ایتھیسٹوں کی تعداد اقلیت میں ہے۔ مختلف عالمی سرویز کے مطابق تقریباً 7 سے 10% لوگ خود کو ایتھیسٹ مانتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے 20% سے اوپر بولا ہے۔ ممکن ہے ان کا تجربہ ہم سے زیادہ ہو، آخر وہ ہے کیا کہتے ہیں جرنلسٹ ہیں، تو جرنلسٹ کا صاف ظاہر ہے ہم تو اتنے نہیں ہیں، اور اکثریت جو میجورٹی ہے وہ خدا کو مانتی ہے۔ سوال نمبر دوسرا جو انہوں نے رکھا تھا کہ جاوید اختر کا اعتراض، اگر خدا ہے تو اتنی تکلیفیں کیوں ہیں، ہمیں خود ہی مسائل کیوں حل کرنے پڑتے ہیں؟ اس کے جو زبردست جواب آئے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی بات، اسلام کے مطابق دنیا امتحان کی جگہ ہے، انعام کی نہیں۔ قرآن کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ اگر ہر تکلیف فوراً ختم ہو جائے تو امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ ایک کالج اور ایک چیپٹر کے ایگزامینیشن میں کتنی محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، سردی میں بیٹھتے ہیں۔ ابھی ہمارے بچوں کے ایگزام ہوئے، بتا رہے تھے استاد جی ٹیچر ایسا ہے کہ سخت سردی ہے اور پکے فرش ہیں اور اس فرش کے اوپر بٹھا دیتے ہیں ہمیں، یا پھر ٹیبل چیئرز بھی ہیں تو اتنی ٹھنڈ ہے کہ ہم 3 گھنٹے پیپر نہیں حل کر پاتے۔ یہ حالات ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آگے دیکھیے کہ جو خدا نے انسان کو عقل، اختیار اور وسائل دیے ہیں، ان وسائل کو استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ بیماری میں علاج کرنا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا انسان کی ذمہ داری ہے۔ آپ جہاں جہاں آپ کو ظلم نظر آتا ہے آپ کھڑے ہونا، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ ہم مجبور ہیں، تو وہ بھی تو مجبور ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے نا۔ تو مجبوری کس کی بنائی ہوئی ہے؟ جس کو آپ نے الیکشن کے وقت ووٹ دیے، ان سب نے آگے ووٹ دیے، پارلیمنٹ بنا، اسمبلی بنی، وہاں کے نیتا بنے، ٹھیک ہے، پارلیمنٹرین بنے کہ نہیں بنے؟ تمہاری وجہ سے بنے۔ وہ سارے مل کے ظالموں کے ساتھ ہو گئے۔ کون قصوروار؟ آپ، کیونکہ چرا کس نے تھا؟ آپ نے۔ تو بہت زبردست یہاں جوابات آ رہے ہیں۔ اور آگے اگر ہم دیکھیں سوال نمبر 3 کہ ایتھیسٹ لوگوں کی میجورٹی میں پائی جانے والی 5 قسمیں۔ پہلی قسم سائنسی ایتھیسٹ، جو صرف تجربہ اور لیب کو مانتے ہیں۔ بیچ میں بات آئی نہیں کہ کتنی قسمیں ہیں ان کی، یا بہت ساری قسمیں ہیں۔ جذباتی ایتھیسٹ، ذاتی دکھ یا صدمے کی وجہ سے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی تو اصل پاگل ہیں۔ جب بخار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس، اور جب قدرتی آفت آ جائے تو اللہ کو چھوڑ دینا ہے پاگل کے نہیں؟ اچھا، اسی طرح اخلاقی ایتھیسٹ، مذہبی ماننے والوں کی غلط رویوں سے متنفر۔ یہ بات ابھی جو وہ شمائل صاحب نے بھی فرمائی کہ ہمیں اخلاق دکھانے چاہیے ہم مسلمانوں کو۔ اللہ ہمیں مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ موروثی ایتھیسٹ، خاندان یا معاشرے سے اثر لے کر ایتھیسٹ بننے والے لوگ۔ فلسفیانہ ایتھیسٹ، سوالات میں الجھ کر انکار تک پہنچنے والے ایتھیسٹ۔ اب جو سوال کا صحیح جواب ڈھونڈنے کا بھی ایک فن ہوتا ہے۔ چوتھی بات آئی تھی کہ سائنس مادہ میٹیریل ہے اور خدا 3 مثالیں قرآن اسلام کے ساتھ جو ہم دینا چاہتے ہیں۔ تو سائنس کہتی ہے کہ کائنات ایک نقطے سے پھوٹی، قرآن پہلے سے ہی کہہ چکا ہے۔ کیا کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین جڑے ہوئے تھے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 کے اندر۔ دوسری مثال، ڈی این اے ایک انفارمیشن سسٹم ہے، معلومات خود بخود پیدا نہیں ہوتی، ہر معلومات کے پیچھے ذہن ہوتا ہے، یہی خدا کی دلیل ہے۔ جو بات مفتی شمائل صاحب نے بھی کی کہ ہمارے پاس دماغ ہے۔ اگلا سوال، تیسری مثال یہ ہے کہ کشش ثقل، روشنی کی رفتار، فزکس کے قوانین سب فکس ہیں، قانون خود قانون ساز کا محتاج ہوتا ہے۔ یعنی فزکس اور سائنس اور کشش ثقل اور پتہ نہیں کیا کیا یہاں دنیا میں موجود ہے، اس کے کریٹر کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں۔ سوال نمبر 5 تاکہ نوجوانوں کا اعتراض کہ اللہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا، رزق، تکلیف، فلاں 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 ہمیں آتے ہیں۔ رزق کا مطلب صرف پیسہ نہیں، صحت، وقت، عقل بھی رزق ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ جسے چاہے ناپ تول کر دیتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 26۔ ایک اور بات بھی فرمائی اللہ تعالیٰ نے، لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا، اگر تم سارے امیر ہوتے تو سارے نافرمان ہوتے۔ یہی فقر و فاقہ اور
یہی کم رزق اور فلاں فلاں چیزیں ہی تو ہیں تمہیں بندے کا پتر بنا کے رکھتی ہیں۔ تو یہ کمی یا زیادتی نہیں، یہ حکمت ہے۔ ہر انسان کی آزمائش مختلف ہوتی ہے، کسی کو فقر سے، کسی کو دولت سے آزمایا جاتا ہے۔ اللہ کا انصاف برابر دینا نہیں بلکہ درست دینا ہے۔ جاوید اختر ہے نا، یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر اتنی تکلیفیں ہیں، اتنی تکلیفیں ہیں، انہی نے تو تمہیں یہاں پر پہنچایا کہ تم نامہ نگار بھی بن گئے، فلم لکھنے والے بھی بن گئے اور نغمہ نگار بھی بن گئے، اس کے بعد جو ہے سب سے بڑے چوپٹ راجہ بھی بن گئے، ایتھیسٹ بن گئے۔ تو یہ تمہارا قصور ہے جاوید اختر صاحب۔ تکلیف اللہ کی دشمنی نہیں، قربت کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، کیا وہ اللہ کے ناپسندیدہ تھے؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تکلیف میں جو وہ انبیاء ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ان کے زیادہ مشابہ زندگی گزارتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو بات ہی ختم ہوگی۔ سوال نمبر 6 جو آیا کہ اگر خدا ہے تو ظلم کیوں ہے، ظالم ظلم کیوں کرتا ہے، اس کو بھی ہم جواب دے دیتے ہیں۔ ظلم خدا نہیں کرتا، انسان کرتا ہے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، زبردستی نیکی نہیں کروائی، ورنہ انسان رپورٹ بن جاتا۔ ظالم کو مہلت دینا رضامندی نہیں۔ قرآن اللہ ظالموں سے غافل نہیں۔ قرآن پاک میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 42، ہر ظالم کا حساب مقرر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون ظالم ہے۔ اگر ظلم نے نہ ہو تو عدل، صبر، قربانی جیسے اوصاف ہی بے معنی ہو جائیں گے۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ 7واں ایک سوال جو تھا عجیب تھا کہ اسلام کے خلاف گھڑے گئے 5 نام نہاد جہاد اور اخلاقی جواب۔ ایک کا لو جہاد، تھوک جہاد، آبادی جہاد، معاشی جہاد، تعلیمی جہاد، اسلامی اخلاقی، مطلب یہ سارے جہاد بنا دیا انہوں نے۔ جو اسلام مخالف قوتیں ہیں انہوں نے یہ سارے جہاد بنا دیے۔ اسلام میں جہاد کا مطلب اخلاقی جد و جہد ہے، زبردستی نہیں ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ نکاح، تجارت، تعلیم سب رضامندی سے ہیں۔ یہ اصلاحات سیاسی پروپیگنڈا ہیں، دینی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں آج جو آئی ہیں میں وضاحت کرنا چاہتا تھا ان کی، اس لیے میں نے اس ڈیبیٹ کو چنا، اس پوڈ کاسٹ کو چنا، اور اس کے اندر جو سوال و جواب تھے بہت اچھے تھے، اور اس پہ پھر میں نے سرچ کی اور مجھے بہت اچھے جواب ملے، آپ تک پہنچائے ہیں۔ کیسے لگے یہ جوابات کمنٹ کر کے بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔